नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को एक इंतहाई हसास मामले पर अचानक एक्शन क्यों लेना पड़ा। वज़ीर आज़म अगर खुद ये एक्शन ना लेते तो फिर क्या हो जाता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑफिस में किस नौयत की 2 रिपोर्ट्स पहुंचाई गई थीं, ये रिपोर्ट्स किन इंटेलिजेंस जराए से तैयार की गई थी। पिछले 48 घंटे के दौरान लंदन में क्या तमाशा होता रहा और शहबाज शरीफ की खतरनाक सियासी चाल आखिरी वक्त में कैसे उलट गई। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान को एक इंतहाई हसास और एक इंतहाई अहम मामले पर अचानक क्या एक्शन लेना पड़ा और शहबाज शरीफ की खतरनाक चाल आखिरी वक्त पर कैसे नाकाम हो गई। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। इस खबर में कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं, कुछ बहुत ही खतरनाक किस्म के नुकात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे इंकशाफात हैं, ऐसे हकायक हैं और ऐसे नुकात हैं जो इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नुकात की और नए हकायक की बाज़ाब्ता ऑफिशियली और हाईएस्ट लेवल पर तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है, ये खबर एक बहुत बड़े पेचीदा और नाकाबिले यकीन नौयत के ऑपरेशन की है और इस खतरनाक ऑपरेशन की अब हाईएस्ट लेवल पर तस्दीक की गई है। और इस ऑपरेशन के मुतल्लिक अब ये बताया गया है कि नोशकी में दहशतगर्दों ने एफसी कैंप में 2 मकामात से दाखिल होने की कोशिश की। ये एक इंतहाई घिनौना और बहुत खौफनाक मंसूबा था और इस मंसूबे की बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से प्लानिंग की गई थी। अब जिस वक्त 2 अतराफ से एफसी के कैंप में दहशतगर्दों ने घुसने की कोशिश की तो इससे पहले ही कुछ इंटेलिजेंस इतलात मौजूद थी कि एफसी के ये जो कैंप्स हैं ये दहशतगर्दों का निशाना बन सकते हैं और दहशतगर्द इस मकाम पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस किस्म की इतलात भी मौजूद थी कि इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करने वाली जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं उनकी सपोर्ट भी हासिल है। अब इसी वजह से एफसी कैंप के अतराफ जो सिक्योरिटी थी वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट थी और जैसे ही पहले मरहले में दहशतगर्दों ने एफसी कैंप के एक दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी ऑपरेशन शुरू कर दिया। दहशतगर्दों के लिए ये एक बहुत गैर मुतवक्के जवाबी ऑपरेशन था क्योंकि जिस किस्म की मनसूबाबंदी दहशतगर्दों ने कर रखी थी, जिस किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट हॉस्टाइल एजेंसीज की जानिब से उनको हासिल थी, उनको तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इतना मौसर जवाबी ऑपरेशन करेंगी। अब ये जो एक गैर मुतवक्का जवाबी ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द मौके पे मारे गए, लेकिन एफसी कैंप का जो दूसरा हिस्सा था या आप कह सकते हैं जो दूसरा दरवाजा था वहां पर सूरत हाल कुछ पेचीदा थी। जब एक तरफ से दहशतगर्दों का हमला नाकाम हुआ तो उन्होंने एफसी कैंप के दूसरे हिस्से की जानिब से इस कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन यहां भी सिक्योरिटी दस्ते हाई अलर्ट थे और यहां भी फौरन एक जवाबी ऑपरेशन किया गया जिसमें कई दहशतगर्द मारे गए। लेकिन इस दौरान पाक फौज के 4 जवानों के मुतल्लिक अब तस्दीक की गई है कि इस ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 4 जवान भी शहीद हुए। मगर ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि इसी दौरान एक और बड़े हमले की इतला भी आ गई और ये जो हमला था आप कह सकते हैं कि नोशकी में किए गए हमले की ही एक कड़ी थी और बड़ी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत 2 मकामात पर तकरीबन एक ही वक्त में हमले किए गए और दूसरा हमला किया गया पंजगूर में। और पंजगूर में जो हमला किया गया इसके मुतल्लिक बताया गया कि दहशतगर्द जो हैं वो एक मनसूबाबंदी के तहत मुनज़्ज़म तरीके से एफसी के कैंप पर हमला करने के लिए आए, लेकिन यहाँ भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को कैंप के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। बर वक्त जवाबी ऑपरेशन किया गया और यहाँ भी 6 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। 6 दहशतगर्द यहाँ पर हलाक हुए हैं और कुल मिलाकर पंजगोर और नोशकी में 15 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए हैं
اور اب بھی وہاں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے ایک بڑے ایکشن کی کہانی کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے متعلق لندن سے کیا ایک بہت عجیب اور بڑی خبر آئی ہے، اور ایک لیک ویڈیو کی اصل کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب حکومت نے شریف فیملی کے خلاف ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، اور شہباز شریف حکومت کے اس ایکشن پر بہت پریشان تھے۔ شہباز شریف نے حکومت کے اس ایکشن پر مختلف حلقوں سے رابطے بھی کیے، پاکستان کے اندر اہم حلقوں سے بھی رابطے کیے، اور ساتھ ہی انہوں نے میاں نواز شریف کو ٹیلی فون کال بھی کی اور انہیں یہ بتایا کہ اب جس قسم کا ایکشن حکومت نے پلان کیا ہے اور جس کا حکومت نے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے، تو اس ایکشن کے نتیجے میں میرے لیے بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ خود تو ظاہر ہے کہ لندن میں ہیں، لیکن میں یہاں موجود ہوں، اور اب حکومت میرے خلاف ایک بڑا ایکشن پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور حکومت نے اس کے لیے اپنی تیاریاں بھی مکمل کر لی ہیں۔ اب اس پر شہباز شریف نے میاں نواز شریف سے مشاورت کی کہ اب آگے کیا کیا جائے، کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، کیونکہ اگر ہم نے کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ نہ کیا، کوئی نہ کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جوابی چال نہ چلی، تو پھر تو میں یہاں پر پاکستان کے اندر پھنس جاؤں گا اور میرا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان جو طویل مشاورت ہوئی، اس مشاورت کے بعد ایک بہت بڑا فراڈ پلان کیا گیا، اور یہ فراڈ جو تھا یہ اس لیے پلان کیا گیا، اس کی منصوبہ بندی اس لیے کی گئی کہ حکومت شہباز شریف کو نااہل کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہے۔ یہ پٹیشن تیار بھی ہے، اور حکومت نے اس حوالے سے اپنا جو قانونی ہوم ورک ہے وہ بھی مکمل کر لیا ہے، اور اٹارنی جنرل ایک خاص دورے پر لاہور بھی گئے، اور وہاں جو وفاق کے لا آفیسرز ہیں ان سے ملاقات کر کے اس پٹیشن کے اوپر جتنا بھی کام ہونا تھا قانونی نکات کے حوالے سے وہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ اب ایک ایسے وقت میں جب شہباز شریف کے خلاف ایک پٹیشن تیار ہو گئی، اور اس پٹیشن میں یہ کہا گیا کہ شہباز شریف نے میاں نواز شریف کی پاکستان واپسی کی گارنٹی دی تھی، یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف 4 ہفتے کے بعد پاکستان واپس آ جائیں گے، اور شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک بیان حلفی بھی جمع کروایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میاں نواز شریف 4 ہفتے کے بعد علاج کے لیے واپس آئیں گے۔ اب اس پوری صورتحال میں حکومت نے ایک پٹیشن تیار کی، لاہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے، اور شہباز شریف کو یہ کہا گیا کہ یا تو اب آپ اپنی کمٹمنٹ کے مطابق، اپنے بیان حلفی کے مطابق میاں نواز شریف کو واپس لے کے آئیں، جس طرح سے آپ نے کہا تھا کہ 4 ہفتے میں واپس آ جائیں گے، اور دوسرا جو میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس ہیں وہ میڈیکل رپورٹس اس میڈیکل کمیشن کے حوالے کریں جو پاکستانی حکومت نے ابھی بنایا ہے، تاکہ یہ جو میاں نواز شریف نے بیماری کا وہاں ڈھونگ رچایا ہوا ہے، جو ایک بہت بڑا فراڈ وہ وہاں کر رہے ہیں بیماری کے نام پہ اور صحت کے نام پر، اس کا پول کھولا جا سکے۔ لیکن انیشلی تو شریف فیملی کسی بھی قسم کی رپورٹ سبمٹ کروانے سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں گریز کر رہی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر اصلی رپورٹس جمع کروا دی گئیں میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس، تو پھر یہ بھانڈا پھوٹ جائے گا کہ میاں نواز شریف کو کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہ ہو۔ تو اس صورتحال میں ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنسنی خیز پیش رفت ہوئی، اور وہ پیش رفت یہ ہوئی کہ نواز شریف نے شہباز شریف کی اس مشاورت کے بعد ایک بھارتی ڈاکٹر سے ایک جعلی میڈیکل رپورٹ بنوائی، اور اس میڈیکل رپورٹ میں بڑے مضحکہ خیز قسم کے نکات سامنے آئے، اور یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف بالکل بھی سفر نہ کریں، میاں نواز شریف صحت سینٹر کے قریب رہیں اور چہل قدمی کریں، اور کورونا سے تو میاں نواز شریف کو بہت ہی زیادہ خطرہ ہے، میاں نواز شریف کو کورونا کی وجہ سے سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے، اور یہ ان کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کورونا سے ہر صورت وہ احتیاط کریں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ مضحکہ خیز قسم کی رپورٹ سامنے آئی، اسی وقت میاں نواز شریف کی ایک ویڈیو لیک ہو گئی، اور ایک ایسی شرمناک ویڈیو لیک ہوئی جس پر شریف فیملی کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، حسین نواز کو بہت سے سوالوں کا جواب دینا پڑا، اور یہاں پر جو شریف فیملی کے کارندے ہیں
ان کے پاس اس ویڈیو کے متعلق کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں تھی کہ آخر اس ویڈیو کے متعلق وہ کیا جواز پیش کرتے۔ اور یہ جو ویڈیو تھی اس سے میاں نواز شریف کی جو جعلی میڈیکل رپورٹ بنائی گئی تھی اس کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا، کیونکہ اس ویڈیو کے جو مناظر ہیں ان کے مطابق میاں نواز شریف نے تقریباً 400 کلومیٹر کا سفر کیا۔ یعنی ایک طرف میڈیکل رپورٹ میں یہ لکھوایا گیا کہ میاں نواز شریف سفر نہیں کر سکتے، دوسری جانب میاں نواز شریف نے 400 کلومیٹر دور سفر کیا۔ اس کے بعد انہیں ایک فیکٹری میں دیکھا گیا، اس فیکٹری میں سینکڑوں ملازمین کام کرتے ہیں اور ان ملازمین میں سے کسی ایک نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، اور خود میاں نواز شریف کا جو ماسک تھا وہ بھی ان کی ناک سے نیچے تھا۔ اس کے بعد انہی مناظر میں یہ دیکھا گیا کہ میاں نواز شریف اس فیکٹری کے اندر ایک بریفنگ اٹینڈ کرتے ہیں، اور بریفنگ دینے والے جو لوگ ہیں ان میں سے بھی کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا۔ حسین نواز بھی وہاں موجود ہیں اور حسین نواز نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا۔ اب اس ویڈیو سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ میاں نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹ تھی وہ جعلی تھی، اور میاں نواز شریف نے جو کووڈ کا بہانہ بنایا ہوا ہے، جو کورونا کا بہانہ بنایا ہوا ہے کہ کورونا کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ سکتے، یہ ایک بہانہ ایسا ہے کہ جو کہ شہباز شریف اور پوری شریف فیملی کی مشاورت سے ایک فراڈ پر مبنی ہے، ورنہ میاں نواز شریف لندن میں احتیاط کر رہے ہوتے کورونا سے بچنے کے لیے۔ ایک طرف کورونا سے احتیاط کے حوالے دیے جا رہے ہیں، دوسری جانب میاں نواز شریف ایسی فیکٹریوں کا وزٹ کر رہے ہیں جن کے سینکڑوں ہزاروں ملازمین ہیں اور وہاں کسی نے ماسک بھی نہیں پہن رکھا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے اچانک ایکشن کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو یہ ایکشن ایک ایسے وقت میں لینا پڑا جب وزیراعظم عمران خان کو کچھ خطرناک نوعیت کی اطلاعات مل رہی تھیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اس کے اپنے سول انٹیلیجنس ذرائع ہوتے ہیں۔ ایک ذرائع ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ملٹری ایجنسی سے ہوتا ہے جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر کسی بھی پرائم منسٹر کو بریف کرتی ہیں، لیکن کچھ سول ایجنسیز بھی ہوتی ہیں، اور یہ جو سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں یہ بھی مختلف اوقات میں مختلف معاملات پر بڑی اہم نوعیت کی انفارمیشن اکٹھی کرتی رہتی ہیں اور پرائم منسٹر کو سبمٹ بھی کرتی رہتی ہیں، اور کبھی یہ رپورٹس براہ راست پرائم منسٹر کو سبمٹ کی جاتی ہیں اور کبھی وزارت داخلہ کے ذریعے یہ رپورٹس پرائم منسٹر کے ٹیبل پر پہنچائی جاتی ہیں۔ اب پرائم منسٹر عمران خان کو جو اطلاعات مل رہی تھیں اس کے بعد انہوں نے اپنے 3 قریبی وزراء کے ذریعے کچھ پیغام رسانی بھی کروائی، اور یہ پیغام رسانی ڈائریکٹ بھی تھی، اور اس میں سے کچھ پیغامات ایسے بھی تھے جو انڈائریکٹ بھی تھے، کیونکہ حکومت کی جانب سے کچھ پیغامات پاکستان کے اہم حلقوں کو، طاقتور حلقوں کو ڈائریکٹ بھی بھیجے جاتے ہیں، کچھ پیغامات ایسے ہوتے ہیں جو انڈائریکٹلی بھجوائے جاتے ہیں، اور یہ جو انڈائریکٹلی پیغامات ہوتے ہیں ان کو بھجوانے کا طریقہ کار عموماً یہ ہوتا ہے کہ کچھ وزراء کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے، ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ مخصوص قسم کے سٹیٹمنٹس دیں اور ان سٹیٹمنٹس میں یہ عیاں کریں اور یہ ایک تاثر دیں کہ جو کچھ پردے کے پیچھے چل رہا ہے ہمیں اس کے متعلق معلوم ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر کسی قسم کی ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا شریف برادران کوئی طاقتور حلقوں سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا شہباز شریف کی جو راولپنڈی میں جو سرگرمیاں ہیں ان سرگرمیوں کے متعلق بہت سے حقائق ہمارے علم میں ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں وزیراعظم عمران خان نے اپنے کچھ وزراء کو یہ ٹاسک بھی دیا، اور اسی ٹاسک کے نتیجے میں پھر ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید احمد نے بھی یہ بیان دیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کون کون جرنیلوں سے مل رہا ہے اور ان ملاقاتوں کی کس قسم کی نوعیت ہے۔ ساتھ ہی فواد چودھری نے اور شہباز گل نے بھی اس قسم کے بیانات دیے کہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ جو ہیں وہ شریف فیملی کے لیے ڈیل مانگ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ حکام سے بھی ملے۔ اب اس پوری سچویشن میں اطلاعات اس حوالے سے تھیں جو پرائم منسٹر عمران خان کے پاس پہنچیں کہ شہباز شریف جن کے خلاف 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، شہباز شریف کے متعلق ایک چالان جمع کرایا ایف آئی اے نے عدالت میں، 9 والیومز پر مشتمل یہ چالان تھا۔ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے ٹھوس جو شواہد تھے وہ اس چالان کے ساتھ سبمٹ کیے گئے، اور پرائم منسٹر عمران خان کو اس سے پہلے بھی اس بات پر تشویش تھی کہ شہباز شریف کے جو ملازمین ہیں
جن کی تنخواہیں 15-15 20-20 ہزار روپے تھیں، ان کے اکاؤنٹس میں 50-50 کروڑ روپے 60-60 کروڑ روپے کس طرح سے منتقل ہوئے۔ اور یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ایک ایسا کیس ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف اب تک جیل نہیں گئے؟ یعنی پرائم منسٹر عمران خان کا تاثر بھی یہ تھا کہ آخر شہباز شریف کے خلاف جب اتنے سٹرونگ ایویڈنسز موجود ہیں، اتنے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جن کو کاؤنٹر بھی نہیں کرتی شریف فیملی، اور کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ جو ملازمین جن کے اکاؤنٹس میں 40-40 50-50 کروڑ روپے آنے کی بات کی جاتی ہے، یہ ہمارے ملازمین نہیں تھے، یا ان کے اکاؤنٹس میں 40-40 50-50 کروڑ روپے نہیں آئے۔ تو شریف فیملی نے اور شہباز شریف نے کبھی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا۔ تو پرائم منسٹر عمران خان بھی ظاہر ہے کہ پھر ان کے لیے یہ بات تشویشناک تھی کہ شہباز شریف کو اتنے ٹھوس شواہد ہونے کے باوجود کیوں اب تک سزا نہیں ملی۔ اب اسی پوری سچویشن میں ایک ایسی خبر آئی جس نے تمام وزراء کو چکرا کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جو ان وزراء کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ اسلام آباد میں جو اقتدار کی رازداریاں ہیں وہاں بھی اس خبر کی بڑی گونج تھی۔ اسلام آباد میں اس حوالے سے مختلف نوعیت کی اطلاعات بھی گردش کر رہی تھیں، اور جو وزراء ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ خبر درست ہے، اور اگر یہ خبر درست ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کو مخصوص حالات میں مخصوص حلقوں کی جانب سے یا مخصوص عدالتوں کی جانب سے ریلیف دینے کا کوئی حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ پھر انہی وزراء نے یہ ڈیسیژن لیا کہ وہ براہ راست پرائم منسٹر عمران خان سے اس معاملے پر سوال پوچھیں گے، اور پرائم منسٹر عمران خان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کے علم میں یہ خبر ہے، اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ پردے کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ خبر ایسی تھی جو حکومت کے لیے بہت ہی تشویشناک تھی۔ اب یہ جو وزراء ہیں یہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس پہنچے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک ہنگامی نوعیت کا اجلاس ہوا، بہت ہی حساس نوعیت کا اجلاس تھا، ہائی پروفائل میٹنگ تھی، بہت حساس نوعیت کا معاملہ اس اجلاس میں ڈسکس کیا جانا تھا۔ اب ان وزراء نے پرائم منسٹر عمران خان سے کہا کہ کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ تمام افسران جو شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے متعلق تحقیقات کر رہے تھے، جنہوں نے شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے متعلق جو ٹھوس شواہد ہیں وہ سامنے لے کر آئے، ان کا تبادلہ دوسرے صوبوں میں کر دیا گیا ہے؟ یعنی وہ تمام افسران جو اس وقت بھی شہباز شریف کے خلاف مزید شواہد اکٹھے کر رہے تھے، جنہوں نے FIA کے یہ افسران جنہوں نے شہباز شریف کے خلاف عدالت میں چالان بھی جمع کرایا تھا، تو یہ پورا معاملہ پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے رکھا گیا کہ وہ آفیسر تمام کے تمام تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور ان کو دوسرے صوبوں میں ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے، اور ان کو جو پوسٹنگز دی گئی ہیں وہ تمام پوسٹنگ دوسرے صوبوں میں ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان کے لیے بھی یہ خبر بہت حیران کن تھی، اور پرائم منسٹر عمران خان کے لیے بھی یہ معاملہ تشویشناک تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون یہ سارے کھیل کھیل رہا ہے، کس طرح سے اتنے بڑے پیمانے پر تبادلے ہو گئے، اور پرائم منسٹر کے علم میں یہ بات نہیں آئی۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اس معاملے کی تحقیقات کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے FIA کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے ان تبادلوں کے متعلق رپورٹ مانگی، اور اس رپورٹ میں ان تبادلوں کی تصدیق کی گئی۔ یعنی یہ تصدیق کی گئی کہ ہاں شہباز شریف کی فیملی کے متعلق جو کیسز تھے، جو شہباز شریف کے خلاف کیسز تھے، ان کی جو تحقیقات کرنے والے FIA کے افسران ہیں ان کی تبدیلی کی گئی ہے۔ اس پر پرائم منسٹر عمران خان بہت برہم ہوئے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے اس ایشو کو بہت ایگریسولی ٹیک اپ کیا، اور پھر وزیر اعظم عمران خان کے ہنگامی نوٹس اور ایکشن پر FIA کے وہ افسران جن کے تبادلے کیے گئے تھے، وہ تمام کے تمام افسران جو کہ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کر رہے تھے، ان کے تبادلے پرائم منسٹر عمران خان کے اس ہنگامی ایکشن کی وجہ سے منسوخ ہوئے، اور اب انہوں نے جو FIA کے اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے ان افسران کو جو پہلے والی پوسٹنگز تھیں ان پر بحال کر دیا ہے، اور یہ پرائم منسٹر عمران خان کے نوٹس لینے کے بعد ہوا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔